India illegal occupied Kashmir. India, Israel and Pakistan fight. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम सैयद फरहान अहमद है और मैं आपको अपने YouTube चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। बेसिकली हमारा प्रीवियस जो टॉपिक चल रहा था वो इकॉनमी से रिलेटेड चल रहा था कि हमने पाकिस्तान की इकॉनमी को किस तरीके से अपग्रेड करना है और क्या क्या काम करने हैं हमको जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी में बूस्टर आ जाए। अनफॉर्चुनेटली 2 दिन से जो है वो दोबारा इंडिया जो है वो सीज़ फायर की ख़िलाफ़ वर्जियों के ऊपर उतरा हुआ है, तो हमने सोचा कि अब ये इंडिया और पाकिस्तान के सीज़ फायर और इंडिया इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर हम बात करते हैं। बेसिकली अगर आप पाकिस्तान और इंडिया के वजूद की अगर आप बात करते हैं तो जैसे कि अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि कोई मर्ज़ ऐसा नहीं है जिसकी दवा मैंने पहले नहीं बनाई। पहले अल्लाह ने दवाई बनाई है और उसके बाद मर्ज़ बनाया है। अब इसी तरीके से अगर हम देखें तो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया और मर्ज़ हिंदुस्तान जो है वो 15 अगस्त को वजूद में आया। मर्ज़ की दवाई पहले बना ली थी हमने, अल्लाह ताला ने। तो और फिर उसके 1 साल के बाद एक और मर्ज़ वजूद में आया जिसको इज़राइल कहते हैं हम। पाकिस्तान 47 में आया 14 अगस्त 1947 को, इंडिया 15 अगस्त 1947 को आया और इज़राइल जो है उसकी डेट ऑफ बर्थ तो मुझे याद नहीं है लेकिन ईयर ऑफ बर्थ पता है 48 है। तो मर्ज़, ये दोनों मर्ज़ अल्लाह ताला ने बाद में बनाए, पहले उसका अल्लाह ताला ने उसकी दवाई बना दी। बेसिकली पाकिस्तान जब अलग हुआ और पाकिस्तान एक इस्लामिक जमहूरी दो नज़रिए के ऊपर बनाया गया, दो कौमी नज़रियों के ऊपर पाकिस्तान वजूद में आया है। और जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, पाकिस्तान अपना अलग से एक मुल्क बना, तो आप अपनी पूरी दुनिया के अंदर इतनी बड़ी माइग्रेशन, इतनी बड़ी इमिग्रेशन इतनी बड़ी 9 करोड़ लोगों ने पाकिस्तान में इमिग्रेशन लेके पाकिस्तान की कौमियत को हासिल किया, इमिग्रेशन को हासिल किया और अपने पाकिस्तान को एक जगमगाता सितारा बनाने में सब मसरूफ़ हो गए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से स्टार्ट हुआ। कश्मीर बेसिकली डिस्प्यूटेड इसलिए रह गया क्योंकि वहाँ की जो आवाम थी वो चाहती थी कि ये पाकिस्तान का हिस्सा बने और वहाँ के कुछ चंद सरदार थे जो चाहते थे कि वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। बल्कि वो इंडिया के साथ भी नहीं रहना चाहते थे, वो तो ये चाहते थे कि हमें एक आज़ाद मुमलिकत के तौर पे जो है वो बनाया जाए। लेकिन कश्मीर की आवाम जो थी वो पाकिस्तान का साथ देना चाहती थी, पाकिस्तान के हक़ में थी, तो पाकिस्तान भी उसको हासिल करना चाहता था क्योंकि पाकिस्तान की जो शहरग है वो है कश्मीर। पाकिस्तान की शहरग कैसे होगी? पानी जो होगा वो जो पाकिस्तान के अंदर पानी आ रहा है वो वाया कश्मीर आ रहा है। तो इसी तरह से ये बात आगे बढ़ी और गई। फिर एक सिंतास मुआहिदा हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान ने बनाया। उस मुआहिदे के तहत वो मुआहिदा भी बेसिकली कोई इतना, मेरी नज़र में तो इतना कोई ख़ास मुआहिदा नहीं था। वो मुआहिदा भी पूरा का पूरा इंडिया के फेवर में, हिंदुस्तान के फेवर में था क्योंकि 3 दरियाओं के ऊपर तो बात ही नहीं हो रही थी और 3 दरियाओं को जो है वो पानी 40-60 की बुनियाद पे दिया जा रहा था, पाकिस्तान को मिलता। चलें ठीक है, अगर हमें पाकिस्तान की पॉपुलेशन के हिसाब से, उस वक्त के हिसाब से और पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर थी उसके हिसाब से पाकिस्तान को उस वक्त इतने पानी की ज़रूरत थी, वो मिल रहा था और फिर ये पानी बढ़ता गया, ओबियसली बढ़ता गया और फिर हमारे गांव देहात जो है वो आबाद होते गए, फसलें लगती गई।
تو یہ بات اس وقت جنہوں نے سندھ طاس معاہدہ کیا اس وقت ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے تھا، آگے کے بارے میں نہیں سوچ سکے. اس وقت جو ان کی پرابلمز ہوں گی، کوئی مجبوریاں ہوں گی، اس کے تحت انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا. ان کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال وہ کیلکولیشن میں کچھ صحیح نہیں رہا. سندھ طاس معاہدہ چل رہا تھا تو انڈیا نے جیسے ایک ڈسپیوٹڈ علاقہ تھا کشمیر کا، جو پاکستان اور انڈیا دونوں کے درمیان میں ڈسپیوٹڈ علاقہ تھا، اس کے اوپر انڈیا نے قبضہ کرنے کی کوشش کی اور اپنے 370 جو ہے وہ انہوں نے اپنا قانون ایک وہاں پہ اپلیکیبل کروایا، اور 1 سال تک انڈیا انلیگل آکوپائڈ کشمیر کے اندر 1 سال تک کرفیو لگا کے لوگوں کو گھروں میں محصور کر دیا. 1 سال انف ہوتا ہے، بہرحال لگایا. پاکستان کی اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی وہ جو ہے اس معاملے کے اوپر کوئی اتنی خاص اگریسو نہیں ہوئی. اس وقت انہوں نے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے. اگر کوئی اقدامات اسی وقت اٹھا دیے جاتے تو یہ سندھ طاس معاہدہ جو تھا اس کو خطرہ نہیں ہوتا. بھی اس وقت آپ کے پاس بہت سارے معاملات آ گئے تھے، آپ اس وقت بھی پاور میں تھے، لیکن اس وقت جو ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب وہ پوچھ رہے تھے اسمبلی میں، کیا میں انڈیا پہ حملہ کر دوں، کیا میں انڈیا سے جنگ کر دوں. بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کروایا کہ میں کراچی میں شارع فیصل پہ تو انہوں نے جو ہے لوگوں کی ہاتھ پکڑ کے زنجیر بنا دی تھی پوری ایئرپورٹ سے لے کے میٹروپول تک، کہ یہ احتجاج کر رہے ہیں. مطلب آپ کے علاقے میں آ کے کوئی گھس جائے اور آپ جو ہے اس کا احتجاج اپنے ہی روڈوں کے اوپر کھڑے ہو کے کر رہے ہیں، یہ کوئی کانسیپٹ میری سمجھ میں نہیں آیا. پھر دوسرا احتجاج انہوں نے جا کے اقوام متحدہ میں تقریر کر دی. اب اقوام متحدہ کا جو رول پوری دنیا کے سامنے رہا ہے وہ سب کو ہی پتہ ہے. میں کیا اپنی زبان سے کسی کی برائی کروں. کوئی تقریر کرنے کا کوئی فائدہ پچھلے وزیر اعظم کو بھی نہیں پہنچا. تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے انڈیا اور زیادہ ایگریسو ہوا، اور اب اس نے آ کے یہ کام کرنا شروع کیا کہ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کی، بلکہ اس کو سسپینڈ کر دیا، اس کو ختم کر دیا. اب تو بالکل ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ختم ہو گیا. تو اگر اس کو انڈیا کو ہم اسی وقت وہ جو جن کو موصوف کا پائلٹ کو ایک کو چائے پلائی تھی اور چائے پلا کے انہوں نے بولا تھا ٹی واز فینٹاسٹک، تو وہ ان کو اس وقت مانگنے دیتے، انڈیا ہم سے مانگتا اپنا پائلٹ، پھر ہم سوچتے کہ ہم نے دینا ہے یا نہیں دینا. تو جنگی قیدی تھا، اس نے آ کے بمبارڈمنٹ کرنے آیا تھا یہاں پہ. آپ کے پائلٹس نے اس کو بڑی بہادری سے اور بڑی ہمت سے اس کو جو ہے زمین پہ اتار دیا تھا، اور اتار کے جو ہے اس کو اریسٹ کر لیا تھا. لوگوں نے تو اس کی کافی پٹائی بھی دھلائی بھی کی تھی وہاں پر، مگر فورسز نے، یہی فورسز نے اس کو بچایا اور اس کو بچا کے لے کے گئے. اس کا سارا ٹریٹمنٹ وغیرہ کروا کر اس کو جو ہے چائے پلا کے اس کو واپس انڈیا کے حوالے کر دیا انہوں نے. یہ بہت بڑی غلطی تھی ہمارے پریویس پرائم منسٹر کی، بہت بڑی غلطی تھی. تو اگر ہم واپس نہیں کرتے اور ان کو مانگنے دیتے، اور وہ مانگنے کے بعد ہم بھی اپنے کچھ قیدیوں کو چھڑوا لیتے، تو وہ اور بھی زیادہ اچھا ہو جاتا جو اب ہو رہا ہے. لیکن جب آپ نے ان کو موقع دیا اور آپ نے میرے اگر میں اس اپنے تجزیے کی بات کروں تو میرے تجزیے کے مطابق یہ انڈیا کسی اور کی جنگ لڑ رہا ہے. بیسیکلی انڈیا کا پانی کی جنگ نہیں لڑ رہا، بلکہ انڈیا اسرائیل کی جنگ لڑ رہا ہے. میں تو 2 سال سے یہی بات بول رہا ہوں کہ یہ KFC، میکڈونلڈ اور یہ آپ کا پیپسی وغیرہ، ان مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا نہیں. بیسیکلی کر لیں آپ، لیکن اس کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں. فائدہ اس وقت ہوگا جب ہمارے مدرسے سے ہمارے مدرسے سے فتویٰ داخل ہوگا. جیسے ہی ہمارے مدرسے نے فتویٰ دیا جہاد کا، اسرائیل جو
اپنی لوگوں کو بولتا ہے، اپنے عوام کو، یہودیوں کو بولتا ہے کہ اگر دنیا میں تمہارا کوئی دشمن ہے تو وہ صرف پاکستان ہے، اگر تم نے صرف ڈرنا ہے تو صرف پاکستان سے ڈرنا ہے۔ وہ جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ پاکستان کی پاور کیا ہے، پاکستان کی قوت کیا ہے۔ وہ خود جنگ نہیں کر سکتا، نہ وہ خود جنگ کر سکتا ہے، نہ ہماری لڑی ہوئی جنگ کو وہ برداشت کر سکتا ہے۔ یہ بھی میں بتا دوں، اسرائیل کو بھی بتا دوں کہ ہم جس وقت لڑنے نکلیں گے، ہمارے خون میں لڑائی ہے بھائی۔ ارے بھائی مودی صاحب، ارے بھائی اسرائیل صاحب، ہمارے تو خون میں لڑائی ہے۔ ہمیں تو دشمن چاہیے، بس ہمیں دشمن کوئی ملے اور ہم اس سے لڑیں۔ اگر ہمیں کوئی دشمن نہیں ملتا تو ہم گھروں میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، مسجدوں میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ہم روڈوں پہ لڑتے ہیں۔ ہمارے خون میں لڑائی ہے، آپ ہم سے کیا لڑیں گے؟ آپ اپنے لوگوں کو دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں پہ جا کے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے نہیں ہیں انلیگل طریقے سے۔ اگر آپ ہمارے اوپر کوئی حملہ کریں گے تو آپ یاد رکھیں کہ آپ کے ٹکڑے بھی آپ کوئی نہیں چن سکے گا، آپ کے لوگ۔ آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ کے جتنے ٹکڑے ہم کریں گے کہ وہ ٹکڑے چننے والے نہیں ملیں گے آپ کو۔ یہ بات میری یاد رکھیے گا، کیونکہ دیکھیں پاکستان کو اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو اور بہت سارے مسلم ممالک ہیں موجود، لیکن اگر ہندوستان کو اور اسرائیل کو ہم نے ایٹم بم مار کے ختم کر دیا تو ہندوؤں کا تو کوئی ملک ہی نہیں رہے گا، ہندو تو کسی ملک کے رہیں گے ہی نہیں۔ تو بات کو سمجھیں آپ، اور مودی صاحب آپ سمجھیں اس بات کو کہ اگر ہم نے ابھی آپ کو ٹریلر دکھایا ہے، اگر آپ فلم دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس بہت اچھی فلم ہے دکھانے کے لیے آپ کو۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام سید فرحان احمد ہے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ بیسیکلی ہمارا پریویس جو ٹاپک چل رہا تھا وہ اکانومی سے ریلیٹڈ چل رہا تھا کہ ہم نے پاکستان کی اکانومی کو کس طریقے سے اپ گریڈ کرنا ہے اور کیا کیا کام کرنے ہیں ہم کو جس سے پاکستان کی اکانومی میں بوسٹر آ جائے۔ انفارچونیٹلی 2 دن سے جو ہے وہ دوبارہ انڈیا جو ہے وہ سیز فائر کی خلاف ورزیوں کے اوپر اترا ہوا ہے، تو ہم نے سوچا کہ اب یہ انڈیا اور پاکستان کے سیز فائر اور انڈیا انلیگل آکوپائڈ کشمیر کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ بیسیکلی اگر آپ پاکستان اور انڈیا کے وجود کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ کوئی مرض ایسا نہیں ہے جس کی دوا میں نے پہلے نہیں بنائی۔ پہلے اللہ نے دوائی بنائی ہے اور اس کے بعد مرض بنایا ہے۔ اب اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا اور مرض ہندوستان جو ہے وہ 15 اگست کو وجود میں آیا۔ مرض کی دوائی پہلے بنا لی تھی ہم نے، اللہ تعالیٰ نے۔ تو اور پھر اس کے 1 سال کے بعد ایک اور مرض وجود میں آیا جس کو اسرائیل کہتے ہیں ہم۔ پاکستان 47 میں آیا 14 اگست 1947 کو، انڈیا 15 اگست 1947 کو آیا، اور اسرائیل جو ہے اس کی ڈیٹ آف برتھ تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن ایئر آف برتھ پتہ ہے 48 ہے۔ تو مرض، یہ دونوں مرض اللہ تعالیٰ نے بعد میں بنائے، پہلے اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کی دوائی بنا دی۔ بیسیکلی پاکستان جب الگ ہوا اور پاکستان ایک اسلامک جمہوری 2 نظریے کے اوپر بنایا گیا، 2 قومی نظریوں کے اوپر پاکستان وجود میں آیا ہے۔ اور جب پاکستان بھارت سے الگ ہوا، پاکستان اپنا الگ سے ایک ملک بنا، تو آپ اپنی پوری دنیا کے اندر اتنی بڑی مائیگریشن اس کو کہیں گے امیگریشن، اتنی بڑی 9 کروڑ لوگوں نے پاکستان میں امیگریشن لے کے پاکستان کی قومیت کو حاصل کیا، امیگریشن کو حاصل کیا، اور اپنے پاکستان کو
ایک جگمگاتا ستارہ بنانے میں سب مصروف ہو گئے. قائد اعظم محمد علی جناح سے سٹارٹ ہوا. کشمیر بیسیکلی ڈسپیوٹڈ اس لیے رہ گیا کیونکہ وہاں کی جو عوام تھی وہ چاہتی تھی کہ یہ پاکستان کا حصہ بنے، اور وہاں کے کچھ چند سردار تھے جو چاہتے تھے کہ وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. بلکہ وہ انڈیا کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتے تھے، وہ تو یہ چاہتے تھے کہ ہمیں ایک آزاد مملکت کے طور پہ جو ہے وہ بنایا جائے. لیکن کشمیر کی عوام جو تھی وہ پاکستان کا ساتھ دینا چاہتی تھی، پاکستان کے حق میں تھی. تو پاکستان بھی اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ پاکستان کی جو شہرگ ہے وہ ہے کشمیر. پاکستان کی شہرگ کیسے ہوگی؟ پانی جو ہوگا وہ جو پاکستان کے اندر پانی آ رہا ہے وہ وایا کشمیر آ رہا ہے. تو اسی طرح سے یہ بات آگے بڑھی اور گئی. پھر ایک سندھ طاس معاہدہ ہندوستان کے ساتھ پاکستان نے بنایا. اس معاہدے کے تحت وہ معاہدہ بھی بیسیکلی کوئی اتنا، میری نظر میں تو اتنا کوئی خاص معاہدہ نہیں تھا. وہ معاہدہ بھی پورا کا پورا انڈیا کے فیور میں، ہندوستان کے فیور میں تھا، کیونکہ 3 دریاؤں کے اوپر تو بات ہی نہیں ہو رہی تھی، اور 3 دریاؤں کو جو ہے وہ پانی 40-60 کی بنیاد پہ دیا جا رہا تھا.